माओ, बच्चों और जमहूरियत के सिपाहियों, शुहदा के वारिसों, आप सबको मोहम्मद नवाज शरीफ और आपकी बेटी, आपकी बहन मरियम नवाज शरीफ का सलाम। आपकी बेटी, आपकी बहन मरियम नवाज शरीफ का सलाम। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सईद गनी साहब, बहुत अच्छा आपने बात की। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं, आपकी दावत का, आपकी मेजबानी का, आपकी शफकत का बहुत बहुत शुक्रिया। आज पीडीएम जलसे के बहाने कराची मेरी बहुत साल के बाद आमद हुई और आज जब मैं कराची आई तो मुझे बेनज़ीर भुट्टो शहीद की याद आ गई। बेनज़ीर भुट्टो शहीद से मेरी सिर्फ एक मुलाकात हुई थी और वो मुलाकात 3 घंटे पर मुहित थी, जब वो हम जलावतनी के दौर में जद्दा सऊदी अरेबिया में होते थे तो जरदारी साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा तशरीफ लाई थीं और हमारे साथ खाना खाया था, मेरे साथ बैठी थीं और मेरे साथ उन्होंने एक माँ की तरह, शफीक माँ की तरह 3 घंटे मेरे साथ गुजारे। मुझे आज भी वो बात नहीं भूलती, मुझे वो आज भी मुलाकात नहीं भूलती। और मेरे कराची के भाई बहनों, जिस तरह से आपने आज एयरपोर्ट से लेके होटल तक, मज़ार कायद तक अपनी बहन और बेटी, मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को भी मैं मुखातिब करके कह रही हूं, जिस तरह आपने मेरा आज इस्तकबाल किया, जितनी मोहब्बतें आपने कराची की सड़कों और रास्तों पर मुझ पर निछावर की, मैं पूरी जिंदगी इस मोहब्बत का कर्ज नहीं अदा कर सकूंगी। और आज आपने, कराची ने मुझे जिस तरह अपने साथ जोड़ लिया है, ये रफाकत अब इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी मैं निभाऊंगी आपके साथ। मुझे आज वैसे फ्रैंकली मुझे आज लाहौर की सड़कों के और कराची की सड़कों में कोई फर्क नजर नहीं आया। इतनी मोहब्बत मिली मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया एक दफा फिर आपका। यहां पर शायद मुराद अली शाह साहब बैठे हैं। मैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को और मुराद अली शाह साहब को ये कर्ज था उन पर, जिस तरह कोरोना में उन्होंने खिदमात अंजाम दी, मैं उनको इस पे खराजे तहसीन पेश करती हूं। और बजाय विफाक से ताउन के उल्टे इनको ताने सुनने को मिले और तज़हीक का निशाना बनाया गया, ये बहुत काबिल मज़म्मत बात है। तो कराची के मेरे भाइयों और बहनों, कल आपने अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देखा होगा जरूर कि एक शख्स कल चीख चीख कर अपनी नाकामी और अपनी शिकस्त का मातम कर रहा था। देखा था ना? किस किस ने देखा था? अभी तो एक ही जलसा हुआ है, लोगों को कहते हो घबराना नहीं है, और अभी एक गुजरांवाला का जलसा हुआ और तुम घबराना शुरू हो गए हो। एक ही जलसे में न सिर्फ ये कि अपना दिमागी तवाज़ुन भी खो बैठे हो, बल्कि अपने होशो हवास भी खो बैठे हो। और अगर आपको नहीं पता, अगर आपकी ट्रेनिंग में, आपकी तरबियत में ये चीज शामिल नहीं है, जाली ही सही, सिलेक्टेड ही सही, लेकिन वजीर आजम के ऑफिस पे तो आप बैठे हुए हो, अगर आपको ये पता नहीं है कि हम जानते हैं आप दबाव में हैं, हम जानते हैं आप प्रेशर में हैं और उस दबाव और प्रेशर की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन अगर आप ये नहीं जानते कि दबाव में, प्रेशर में ग्रेस किस तरह दिखाई जाती है, तो फिर
اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسے لوگ ہیں ان سے ہی مشورہ لے لو، لیکن خدارا وزیر اعظم کی کرسی کی ہی کوئی لاج رکھ لی ہوتی۔ تقریر کے ایک ایک لفظ سے، آپ کی حرکات اور سکنات سے آپ کا خوف جھلک رہا تھا، اور یہی خوف آج پاکستان کی عوام آپ کے چہرے پہ دیکھنا چاہتی ہے۔ دیکھنا چاہتے ہو نا یہی خوف؟ یہ آپ کی طاقت کا خوف ہے جو عمران خان کے چہرے پہ آج ٹی وی پہ کل آپ نے دیکھا، ٹی وی کی سکرینز پہ کل آپ نے دیکھا۔ اور اگر پریشر میں کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں، یا جب حکومتی معاملات میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اگر آپ کو نہیں آتا، اگر آپ کو سکھانے والا کوئی نہیں ہے، تو نواز شریف سے سیکھ لیا ہوتا۔ 126 دن تم وزیر اعظم ہاؤس کے باہر بیٹھے رہے، کنٹینر پہ چڑھ کر خالی کرسیوں سے خطاب کرتے رہے، اور شارع دستور کے اوپر جمہوریت کی قبریں کھودتے رہے۔ نواز شریف نے تو ایک دن بھی آپ کا نام لینا گوارا نہیں کیا۔ نواز شریف نے تو ایک دن بھی پریشر نہیں لیا۔ نواز شریف نے تو ایک دن بھی گھبرا کے الٹی سیدھی باتیں نہیں کی۔ آج بھی تمہیں حسرت رہے گی، نواز شریف تمہارا نام بھی نہیں لے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم بڑوں کی جو لڑائی ہے اس میں بچوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ بھائی تم کس خوشی میں اچھل رہے ہو؟ تمہارا نام کس نے لیا ہے؟ تم تو پہلے ایک تابعدار ملازم تھے، اب وزیر اعظم کی کرسی پہ قبضہ کرنے کے بعد اب فرق صرف یہ آ گیا ہے کہ تم ایک تنخواہ دار ملازم ہو، اور تمہیں جعلی اور سلیکٹڈ ہونے کی تنخواہ اس پاکستانی قوم کو لاکھوں روپے میں ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ اور آپ کا تو مخاطب بھی عوام نہیں ہوتے۔ کراچی کے لوگوں، اس کا مخاطب آپ نہیں ہوتے۔ جب وہ خطاب کرتا ہے تو یا وہ اپوزیشن کو خطاب کرتا ہے، یا وہ نواز شریف سے مخاطب ہوتا ہے، یا اس کو مریم نواز کی تکلیف ہے، یا اس کو بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی تکلیف ہے۔ وہ آپ سے مخاطب نہیں ہوتا، وہ ہم سے مخاطب ہوتا ہے، اور عوام تو، اور یا وہ ان سے مخاطب ہوتا ہے جو اس کو لے کر آئے ہیں۔ عوام سے وہ مخاطب نہیں ہوتا۔ میں نہ عمران خان کا نام لینا پسند کرتی ہوں، نہ اس جعلی انسان کو میں وزیر اعظم مانتی ہوں، نہ میں نے اس کی جعلی حکومت کو کبھی تسلیم کیا ہے، اور میں اس کے الزامات کا جواب دینا بھی جو ہے وہ بلو ڈگنیٹی سمجھتی ہوں۔ لیکن کل اس نے ایک ایسی بات کی جو میرے شاید مذاق اڑانے کی غرض سے کی گئی تھی، لیکن اس سے یہ جو خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، مجھے کہا کہ یہ بچی ہے لیکن نانی ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ میں صرف ایک بچی نہیں، 2 بچوں کی نانی ہوں ماشاءاللہ۔ یہاں ذرا ہاتھ کھڑا کریں، کتنی خواتین نانی ہیں، کتنی خواتین دادیاں ہیں؟ تو بتاؤ کہ کتنا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے یہ، ہوتا ہے نا؟ میری نواسی کا نام جو کہ اب ماشاءاللہ 3 سال کی ہے، اس کا نام سرینا ہے، اور ایک اور میرا نواسا ہے جو ابھی 3 مہینے کا نہیں ہو، اس کا نام محمد ہے۔ تو میں یہ بتا دوں کہ جب میں تھکی ہوتی ہوں، مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے، تو میں اپنی بیٹی کو کہتی ہوں کہ دونوں بچوں کو میرے پاس لے آؤ۔ یقین کریں کہ تھکاوٹ دور کرنے کا اور دل کی خوشی کا میرے پاس اس سے بڑا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور آپ نے جب یہ بات کہی تو آپ نے میری تصدیق نہیں کی، آپ نے اس مقدس رشتے کی تصدیق کی ہے۔ نانی کون ہوتی ہے؟ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے، وہ ماں کی بھی ماں ہوتی ہے۔
آپ نے اس رشتے کی تصدیق کی. میں اگر اس پہ آپ کو نشانہ بنانا چاہوں تو میرے پاس ایسی باتیں ہیں کہ شاید میری زبان بھی زیب نہ دے وہ بات کرنے کی. میں نہیں کروں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نواز شریف اور کلثوم نواز کی بیٹی ہوں. آج بھی جب میں کمرے میں داخل ہوتی ہوں تو میرے والد کرسی سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے اپنے گھر میں یہ ماحول دیکھا ہے. اور یہ جو نانی اور دادی کے رشتے ہوتے ہیں یہ بہت مقدس رشتے ہوتے ہیں. یہ نصیب والوں کو ملتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتی ہے. اور ان کو ملتے ہیں جو اپنے رشتے نبھانا جانتے ہیں, جو رشتوں کی قدریں جانتے ہیں, جو رشتوں کا احترام جانتے ہیں, جو خاندان کی کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, اس کے پابند رہتے ہیں. اور یہاں میں ضرور یہ ذکر کرنا چاہوں گی کہ جتنے بھی قائدین یہاں پر موجود ہیں وہ انتخابی میدان میں شاید ان میں سے کچھ ہمارے حلیف ہوں اور کچھ ہمارے حریف ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب جب مجھے ملتے ہیں تو میرے سر پہ بیٹیوں کی طرح ہاتھ رکھتے ہیں. جو آصف زرداری صاحب ہیں وہ مجھے بیٹی کہہ کر پکارتے ہیں. بلاول مجھے اپنی بڑی بہن کی طرح رسپیکٹ دیتا ہے. اور ابھی اچکزئی صاحب یہاں کھڑے تھے جب میں پچھلے سال بلوچستان گئی کوئٹہ کے جلسے میں, تو اچکزئی صاحب نے مجھے اتنی عزت دی. ڈرائیور نے میری گاڑی نہیں چلائی, 2 دن اچکزئی صاحب کا بیٹا میری گاڑی چلاتا رہا. اور جب وقت آئے گا, آج ہم سب پاکستان کے لیے اکٹھے ہیں, پاکستان کی عوام کے لیے اکٹھے ہیں, ان کا مقدمہ لڑنے آئے ہیں. جب وقت آئے گا تو ہم انتخابی میدان میں جب اتریں گے تو ہم ایک دوسرے کے حریف بھی ہوں گے, لیکن ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے. ہم ایک دوسرے کی تضحیک نہیں کریں گے. کیوں بلاول؟ آپ کے والدہ نے آپ کو یہی سکھایا. آپ کی والدہ شہید ہونے سے پہلے میرے والد کے اتنے قریب آ گئی تھیں, بہن بھائی کا ایسا رشتہ بن گیا تھا جو آج میں اور بلاول نبھا رہے ہیں. اور بلاول, آؤ مل کے آج یہ وعدہ کریں کہ ہم مخالفت میں کبھی اتنے آگے نہیں جائیں گے جو روایات آج عمران خان اور اس کی جماعت نے ڈال دی ہیں, اس کے جو 200 ترجمانوں کی فوج نے ٹی وی پہ ڈال دی ہیں. آپ وعدہ کرو کہ ہم انتخابی میدان میں لڑیں گے لیکن آپس میں نہیں لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. عزت کریں گے ایک دوسرے کی. اور ایک تقریر سے, نواز شریف کی ایک گجرانوالہ کی تقریر سے, اے پی سی کی تقریر سے تم اتنا آپے سے باہر ہو گئے. وہ والی تقریر کراچی کے بھائیوں اور بہنوں یاد رکھنا, یہ وہ والی تقریر تھی جس کے نشر کرنے پر پابندی تھی. نواز شریف کی آواز ٹی وی پر نشر کرنے پر پابندی تھی. آپ کو پتہ ہے جب گجرانوالہ کے اشتہار ٹی وی پہ چل رہے تھے تو ہمارے کسی کارکن نے ان اشتہاروں کو چلایا, اس کو یہ پیغام دیا گیا کہ اس میں سے نواز شریف کی جو چہرہ ہے اس کو نکال دیں, پھر ہم آپ کا اشتہار چلا دیں گے. اتنا خوف ہے ان کے دل میں. اگر ہمت ہے تو سنا دو عوام کو کہ نواز شریف نے کیا کہا تھا. اگر اتنی اس نے غلط باتیں کی تھی تو اس کی تقریر پہ پابندی کیوں لگائی. اور اگر اتنے بزدل ہو, اتنا گھبرا گئے ہو کہ نواز شریف کی تقریر نہیں سنا سکتے تو پھر اس پر تبصرے کرنا بھی تمہارا حق نہیں ہے. کل تو ٹی وی پر جو پرسوں گجرانوالہ کی تقریر تھی وہ تو ٹی وی پر نہیں چلی. آپ نے کہاں بیٹھ کے سنی؟ کیا چھپ چھپ کے نواز شریف کی تقریر سن رہے تھے؟ اور پھر کہتے کہتے رک گئے کل اپنی تقریر میں
کہ نیب ہمارے ساتھ ہے, نیب میرے ساتھ ہے. سچ حلق میں اٹک جاتا ہے, جھوٹ بڑی روانی سے بولتے ہو. تو کراچی کے عوام کو یہ بتاؤ جو ان کو نہ پتا ہو, کون نہیں جانتا کہ نیب عمران خان کے حکم پر چلتی ہے؟ کون نہیں جانتا؟ کراچی والوں جانتے ہو نا؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا بتاؤ, جانتے ہو نا کہ نیب کس کے اشارے پہ کام کرتی ہے؟ ہم جانتے ہیں, کراچی جانتا ہے, دنیا جانتی ہے کہ نہ صرف نیب تمہارے قبضے میں ہے بلکہ ایف آئی اے اور ایف بی آر اور ایس ای سی پی اور جتنے بھی ادارے ہیں اس سب پر تم نے ایک غاصب کی طرح قبضہ جما کے تم بیٹھے ہو. ارشد ملک جیسے جج تمہارے ساتھ ہیں. ارشد ملک کی ویڈیو دیکھی تھی نا؟ دیکھی تھی میرے کراچی کے بہن بھائیوں؟ لیکن عوام سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں. عوام چیخ رہے ہیں, بلک رہے ہیں, تمہارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. وہ شارع دستور پہ لیڈی ہیلتھ ورکرز بیٹھی ہیں دھرنا دے کے, قوم کی مائیں بیٹیاں. تمہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ کسی کو وہاں بھیجو یا خود جاؤ اور ان ماؤں بہنوں بیٹیوں سے پوچھو کہ بہنوں بیٹیوں میں حکمران ہوں, جعلی ہی صحیح میں حکمران ہوں, کیا مسئلہ ہے تمہارا, ذرا مسئلہ بتاؤ. ذرا بتاؤ عوام کو کہ غریب عوام سے تم نے روٹی کیوں چھینی؟ ذرا آؤ اور بتاؤ عوام کو کہ غریب عوام سے تم نے روزگار کیوں چھینا؟ آؤ بتاؤ عوام کو کہ بیماروں سے تم نے دوائیں کیوں چھینی؟ پتا ہے نا میرے بہن بھائیوں, اچھے سے جانتے ہو کہ دوائیوں کی قیمتوں میں پچھلے 2 سال میں 500% اضافہ ہوا ہے. جانتے ہو نا, میرے سے زیادہ جانتے ہو. لیکن غریب کا درد, بھوکے پیٹ کا درد اس کو کیسے ہوگا جس کا اپنا پیٹ بھرا ہو؟ اس کو غریب کا درد نہیں ہوگا. اور بلاول کو اور مجھے کہتے ہو کہ یہ الزام لگاتے ہو جھوٹے کہ یہ حرام کے پیسے پہ پلے ہیں. بھائی بلاول کے آباء و اجداد کیا تھے, مریم نواز کے آباء و اجداد کیا ہیں, کیا تھے, یہ پوری دنیا جانتی ہے, تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن تم ذرا عوام کو بتاؤ. پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کراچی میں ہونے والے جلسہ عام سے خطاب کر رہی ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں وزیر اعظم عمران خان کا نام بھی نہیں لینا چاہتی. اگر آپ میں ہمت ہے تو نواز شریف نے کیا کہا تھا وہ بتائیے. میں ہو اس کو کسی پہ الزام لگانے کا کوئی حق نہیں. جس انسان کے کچن کا خرچہ, اس کے کپڑوں کا خرچہ, اس کی گاڑی کا خرچہ, اس کے پیٹرول کا خرچہ, اس کے جہازوں کے سفر کا خرچہ, اس کی ہر چیز کا خرچہ جب اس کے امیر دوست دیتے ہو اور پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے, اس کو دوسرے پہ ایسے الزامات لگانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے. اور ذرا بتاؤ کتنے گھر بنائے؟ 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ تھا نا کراچی والوں, کس کو ملا وہ گھر؟ ملا؟ بلکہ 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ تھا تو آج جن پناہ گاہیں جو تم نے کھولی ہیں شاید وہ ان لوگوں کے لیے کھولی ہیں 2 سال پہلے تمہاری حکومت میں آنے سے پہلے جن کا شاید پہلے اپنا گھر ہوتا ہوگا. آج وہ پناہ گاہوں میں رہنے پر مجبور ہے, آج وہ پناہ گاہوں کا کھانا کھانے پر مجبور ہیں کیونکہ تم نے لوگوں سے روزگار چھین لیا ہے. تم نے لوگوں سے آٹا چینی ان کے 2 وقت کا کھانا چھین لیا ہے. لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں. اور یہ بھی بتاؤ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ تھا نا کراچی کے بہن بھائیوں, ایک ہاتھ کھڑا کرے 1 کروڑ نوکریوں میں سے کتنی نوکریاں ملی ہیں یہاں پر؟ ملی ہے؟ ذرا زور سے بتاؤ, ملی ہے نوکریاں؟
نوکریاں ملنی تو دور کی بات، جن کے پاس نوکریاں تھیں ان کی نوکریاں بھی جاتی رہیں. نہ صرف نوکری پیشہ افراد بے روزگار ہو گئے بلکہ خاندانوں کے خاندان بے روزگار ہو گئے ہیں. خاندانوں کے خاندان جو ہیں لاکھوں اور کروڑوں میں ان کا نمبر جاتا ہے. جب آپ ایک کمانے والے سے نوکری چھینتے ہو تو اس کے 8-10 گھر والے جو کھانے والے ہوتے ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں. اور بتاؤ، کراچی کے شہر میں تمہارے سب سے زیادہ جعلی ایم این ایز ہیں. کیا کراچی کے بہن بھائیوں ایک اینٹ بھی لگائی ہے ان ایم این ایز نے؟ لگائی ہے؟ کیا کوئی سڑک بنائی، کوئی شاہراہ بنائی، کوئی کام کیا؟ کچھ تو بتاؤ، کچھ تو کہو، کوئی ایک کارنامہ تو بتاؤ جو تم نے انجام دیا ہو. میں بتاؤں تمہارے کارنامے؟ سنو گے کراچی والوں عمران خان کی جعلی حکومت کے کارنامے؟ BRT ہے تمہارا کارنامہ، کرپشن سے لت پت کارنامہ، جس کو تم نے 120 ارب میں بنایا. 4 میٹروز بنی ہیں، پنڈی، اسلام آباد، لاہور، ملتان. وہ 4 کی 4 80 ارب میں بنی ہے. یہ 120 پہلے کراس کر گئی ہے. اور 4 سال ہو گئے ہیں. آج زبردستی افتتاح کر کے چلانی پڑی تو روز ان بسوں میں آگ لگ جاتی ہے. کہاں سے لے کے آئے ہو یہ بسیں جن میں روز آگ لگ جاتی ہے؟ لاہور کی بسوں میں تو آگ نہیں لگتی، ملتان کی میٹرو بسوں میں تو آگ نہیں لگتی، کراچی، لاہور اور اسلام آباد اور پنڈی کی بسوں میں تو آگ نہیں لگتی. بلین ٹریز ہے تمہارا کارنامہ، جس میں ابھی پچھلے دنوں خبروں میں آ رہا تھا کہ ایک ایک پودے میں تم نے کتنی کرپشن کی ہے. کمر توڑ مہنگائی ہے تمہارا کارنامہ، بدامنی، عورتوں کی بے حرمتی، بچوں کے ساتھ گینگ ریپ، غربت، یہ ہیں تمہارے کارنامے. پاکستان کو افغانستان سے بھی پیچھے لے جانا، روپے کو مٹی میں ملا دینا ہے تمہارا کارنامہ. 5.7 جو GDP گروتھ تھی اس کو زیر زمین لے کر جانا ہے تمہارا کارنامہ. معیشت پہ خود کش حملہ کرنا ہے تمہارا کارنامہ. صنعتوں کو تباہ کرنا ہے تمہارا کارنامہ. کاروباروں کو تباہ کرنا ہے تمہارا کارنامہ. سکوت کشمیر ہے تمہارا کارنامہ. کشمیریوں اور کشمیریوں کا لاکھوں شہداء کا مقدمہ ہار جانا ہے تمہارا کارنامہ. پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنا ہے تمہارا کارنامہ. پاکستان کو اس کے دیرینہ دوستوں سے، جن سے پاکستان کے ہمیشہ اچھے تعلقات رہے ہیں، ان سے پاکستان کو دور کرنا ہے تمہارا کارنامہ. اور جب جواب مانگا جاتا ہے کراچی کی بہنوں، بھائیوں، جب آپ سے جواب مانگا جاتا ہے تو جواب میں کہتے ہو کہ تم غدار ہو. یہ جواب ہے عوام کے سوالوں کا. یہ جن کا مزار ہے، بابا قوم، جو یہاں پر ابدی نیند سو رہے ہیں، فاطمہ جناح جو ان کی بہن تھیں اور جمہوریت کی بہت بڑی سپاہی تھیں، یہ غداری کے جو سرٹیفکیٹس بانٹ رہے ہو نا، یہ تب سے چلے آ رہے ہیں. ہمیں یہ غداری والی کہانیاں نہ سناؤ. اگر غداری کھیلنا ہے تو ایک فورن فنڈنگ کا فیصلہ ہوگا، تمہاری غداری کی داستانیں پوری دنیا بتائے گی کہ کن سے پیسے لیے، کن کن ملکوں کے لوگوں سے پیسے لیے. اور کیا بات ہے 4 سال سے فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟
जानते हो ना कराची वालों, फॉरेन फंडिंग का फैसला क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसमें इसकी चोरी पकड़ी गई है। अब कितनी देर मीडिया को दबा लोगे? कितनी देर मीर शकील उर रहमान को जेल की सलाखों पे बंद कर लोगे? कितने प्रोग्राम बंद करा दोगे? कितनी स्पीचेस पे पाबंदी लगा दोगे? एक ना एक दिन तो ये जंजीरें टूटेंगी ना। उस दिन जब तुम्हारी करप्शन और तुम्हारी हुकूमत की करप्शन की दास्तानें सामने आएंगी तो लोग कानों को हाथ लगाएंगे। और जब जवाब मांगते हो तो कहते हैं ऑपोजिशन मोदी की जुबान बोलता है, नवाज शरीफ मोदी की जुबान बोलता है। मोदी की कामयाबी की दुआएं मांगो तुम। पाकिस्तान को अकेला कर दिया, ये है तुम्हारा कारनामा। सकूत कश्मीर है तुम्हारा कारनामा। कितने पहरे बिठाओगे, कितनी पाबंदियां लगाओगे, आखिरकार ये पाबंदियां टूटेंगी। मरियम नवाज पीडीएम के जलसे से खिताब कर रही हैं। उनका कहना है कि कराची में तहरीक इंसाफ के एमएनएज ने एक ईंट भी नहीं लगाई। सकूत कश्मीर तुम्हारा कारनामा है। पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करना तुम्हारा कारनामा है। इनसे जवाब मांगो तो कहते हैं तुम गद्दार हो, हमारी गद्दारी वाली कहानियां ना सुनाओ। अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला हुआ तो सारी दुनिया तुम्हारी गद्दारी की कहानियां सुनेगी। पांच एटमी धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके करे नवाज शरीफ। दुनिया भर सकूत कश्मीर तुम्हारा कारनामा है। पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करना तुम्हारा कारनामा है। उनका कहना था कि अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला हुआ तो सारी दुनिया तुम्हारी गद्दारी की कहानियां सुनेगी। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसमें इनकी चोरी पकड़ी गई है। कराची में तहरीक इंसाफ के एमएनएज ने एक ईंट भी नहीं लगाई। उनका कहना था कि बीआरटी भी तुम्हारा कारनामा है। करप्शन से लथपथ ये कारनामा तुम्हारा कारनामा है। नून लीग ने 4 मेट्रो बसें चलाई जो कि 80 अरब में बनी। मरियम नवाज ने कहा कि इनकी एक ही मेट्रो पर 100 अरब से ज्यादा लग गया। बिलियन ट्री भी तुम्हारा कारनामा है जिसके एक एक पौधे में करप्शन की गई है। मरियम नवाज पीडीएम के जलसे से खिताब कर रही हैं। कराची में ये जलसा जहां पर मरियम नवाज पीडीएम के जलसे से खिताब कर रही हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अकेला कर दिया, ये तुम्हारा ही कारनामा है। सकूत कश्मीर तुम्हारा ही कारनामा है। कितने पहरे बिठाओगे, कितनी पाबंदियां लगाओगे, आखिरकार ये पाबंदियां टूटनी हैं। आखिरकार इस जुल्म का जो इख्तिताम है वो होना है। बीआरटी तुम्हारा कारनामा है और ये करप्शन से लथपथ कारनामा है। नून लीग ने 4 मेट्रो बसें चलाई जो कि 80 अरब में बनी और तुमने एक ही मेट्रो पर 100 अरब से ज़्यादा लगा दिया। बिलियन ट्री भी तुम्हारा ही कारनामा है। एक एक पौधे में करप्शन की गई है। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसमें उनकी चोरी पकड़ी गई है। फिर कहते हो नवाज शरीफ फौज के खिलाफ बात करता है। जब तुमसे तुम्हारी नाकामियों के बारे में पूछा जाता है, तुम्हारी नालायकी के बारे में पूछा जाता है, तुम्हारी नाअहली के बारे में पूछा जाता है, तो जल्दी से जाके फौज के। सकूत कश्मीर तुम्हारा कारनामा है। मरियम नवाज कहती हैं कि पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करना भी तुम्हारा ही कारनामा है। इनसे जवाब मांगो तो कहते हैं तुम गद्दार हो, हमें गद्दारी वाली कहानियां ना सुनाओ। हमारे ऊपर करप्शन केसेस खुलवाने वालों अपनी करप्शन की बात करो। अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला हुआ तो सारी दुनिया तुम्हारी गद्दारी की कहानियां सुनेगी। उनका कहना है कि फॉरेन फंडिंग का फैसला इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसमें उनकी चोरी पकड़ी गई है। बीआरटी मंसूबे पर बात करते हुए भी कहा कि बीआरटी मंसूबा भी करप्शन से लथपथ कारनामा है और ये कारनामा भी इन्हीं का है। कराची में तहरीक इंसाफ के एमएनएज ने एक ईंट भी नहीं लगाई और ये भी कहा कि नून लीग ने 4 मेट्रो बसें चलाई जो कि 80 अरब में बनी। इनकी एक ही मेट्रो पर 100 अरब से ज़्यादा लग गया। बिलियन ट्री पर बात करते हुए कहा कि बिलियन ट्री भी तुम्हारा ही कारनामा है। एक एक पौधे में करप्शन की गई है और अगर तुम्हारी करप्शन को खोला जाए तो दुनिया देखेगी कि तुम्हारी करप्शन के किस्से कितने ज़्यादा हैं। हमारे बारे में करप्शन की बात करने वाले अपने आप को भूल जाते हैं। जब अपने ऊपर बात आती है तो अपने केसेस को खुलवाने से डरते हैं। अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला हुआ तो सारी दुनिया तुम्हारी गद्दारी की कहानियां सुनेगी।
ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ فارن فنڈنگ کا فیصلہ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ اس میں ان کی چوری پکڑی گئی ہے۔ یہ بھی کہنا تھا مریم نواز کا کہ سکوت کشمیر بھی انہی کا کارنامہ ہے، پاکستان کو اکیلا کر دیا وہ بھی اس حکومت کا ہی کارنامہ ہے۔ کتنے پہرے بٹھاؤ گے، کتنی پابندیاں لگاؤ گے، آخر اس ظلم کو ختم ہونا ہے، آخر ان پہروں کو، ان پابندیوں کو ٹوٹنا ہے۔ تم میڈیا پر، تم عوام پر کتنے پہرے بٹھا سکتے ہو، بٹھا لو، آخر کار اس کا انجام ہونا ہے۔ مریم نواز نے بات کرتے ہوئے کہا کہ سکوت کشمیر اسی حکومت کا کارنامہ ہے۔ آج پاکستان تمام ملکوں سے الگ ہو گیا، پاکستان تنہا رہ گیا تو یہ بھی اسی حکومت کا کارنامہ ہے۔ مریم نواز پی ڈی ایم کے جلسے سے خطاب کر رہی ہیں۔ کراچی میں یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹی وی اسکرین پر بھی ایک جمع غفیر ہے اس جلسے میں لوگوں کا، اور اس وقت تمام قائدین جو ہیں وہ باری باری خطاب کر رہے ہیں جلسے سے۔ مریم نواز بھی اس وقت جلسے سے خطاب کر رہی ہیں۔ مریم نواز نے اپنے خطاب میں کہا کہ بلین ٹری میں بہت ساری کرپشن ہوئی، ایک ایک پودے میں کرپشن کی گئی اور یہ اسی حکومت کا کارنامہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سے جواب مانگتے ہیں، ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب ان سے جواب مانگو تو کہتے ہیں تم غدار ہو، ہمیں غداری والی کہانیاں نہ سناؤ۔ اگر فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہوا تو ساری دنیا تمہاری غداری کی کہانیاں سنے گی۔ اس سے پہلے 16 اکتوبر کو بھی مریم نواز نے جلسے سے خطاب کیا اور گجرانوالہ کے لوگوں کا جوش و خروش بڑھایا، ان کو یقین دلایا کہ وہ اس حکومت کو ختم کر کے ہی دم لیں گی۔ انہوں نے گجرانوالہ کے لوگوں سے بھی یہ کہا کہ اس حکومت کا، اس ریلی سے، اس جلسے سے حکومت کے گرنے کا آغاز ہو گیا ہے، اور آج بھی ان کی تقریر میں، ان کی سپیچ میں یہ کہنا تھا کہ اس حکومت کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ آج کا یہ دوسرا جلسہ ہے پی ڈی ایم کا جو کہ کراچی میں ہو رہا ہے، اور مریم نواز اس وقت جلسے سے خطاب کر رہی ہیں۔ پی ڈی ایم کا یہ دوسرا بڑا جلسہ ہے، دوسرا بڑا پاور شو ہے جو کہ کراچی میں اس وقت ہو رہا ہے۔ تمام قائدین اس جلسے سے خطاب کریں گے باری باری، اور اس سے پہلے بھی مختلف رہنماؤں نے اس جلسے سے خطاب کیا، جلسے کے شرکا سے خطاب کیا، ان کے حوصلے بڑھائے، ان سے مختلف گفتگو کی، اور آپ نے آج کی تقریر میں مریم نواز کا یہ کہنا تھا کہ بلین ٹری اس حکومت کا کارنامہ ہے۔ فارن فنڈنگ کے کیس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہوا تو ساری دنیا اس حکومت کی غداری کی کہانیاں سنے گی۔ فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے کی تاخیر کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا کہ اسی لیے تاخیر ہو رہی ہے کیونکہ اس میں ان کی چوری پکڑی گئی ہے۔ میٹرو کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی ایک ہی میٹرو پر 100 ارب سے زیادہ لاگت آئی ہے، جبکہ نون لیگ نے 4 میٹرو بسیں چلائیں جو 80 ارب میں بنی، اور اس حکومت نے ایک ہی میٹرو پر 100 ارب سے زیادہ خرچ کر دیے ہیں۔ کا یہ بھی کہنا تھا کہ کراچی میں تحریک انصاف کے ایم این ایز نے ایک اینٹ بھی نہیں لگائی، جو کام اب تک ہوا وہ سندھ حکومت کی جانب سے کیا گیا۔ بی آر ٹی بھی انہی کا کارنامہ ہے، اس حکومت کا کارنامہ ہے جو کہ کرپشن سے لت پت کارنامہ ہے۔ یہ کہنا تھا مریم نواز کا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ہر محاذ پر دنیا میں تنہا کرنا اسی حکومت کا کارنامہ ہے۔ ان کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ پاکستان کو اکیلا کر دیا، سکوت کشمیر اسی حکومت کا کارنامہ ہے، اور یہ پہرے بٹھاتے ہیں۔ اگر کوئی سچ بولتا ہے، اگر کوئی سامنے آ کر ان سے سوال کرتا ہے تو یہ اس پر پہرے بٹھاتے ہیں۔ انہوں نے آج یہ بھی کہا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ جیل جانے سے اب ڈر نہیں لگتا، 3 4 بار جیل کی ہوا کھا چکے، 3 4 مہینے جیل کاٹی ہے، اب جیل سے ڈر نہیں لگتا، اب اس سے زیادہ ہمیں ڈرایا نہیں جا سکتا، اس حکومت کے گھر جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ مریم نواز نے یہ ساری گفتگو کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس حکومت کو، اس کرپٹ حکومت کو، اس ٹولے کو اب گھر جانا ہوگا، اس نااہل حکومت کو اب گھر جانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کرپشن سے بھرا ہوا ٹولہ ہے اور یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، یہ انہوں نے اب تک صرف کرپشن ہی کرپشن کی ہے۔ ان کے کرپشن کے کارناموں کو کھولا جائے تو پوری دنیا ان کے کرپشن کے کارنامے سن کر حیران رہ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ غدار خود ہیں اور ہم سے حساب مانگتے ہیں، اور جب ان سے حساب مانگا جائے تو کہتے ہیں کہ تم غدار ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ بی آر ٹی انہی کا کارنامہ ہے اور یہ کرپشن سے لت پت کارنامہ ہے۔ مریم نواز اس وقت پی ڈی ایم کے جلسے سے خطاب کر رہی ہیں۔ شرکا کی ایک بڑی تعداد ہے، جمع غفیر دیکھا جا سکتا ہے۔ پی ڈی ایم کے اس جلسے میں کہا یہی جا رہا تھا کہ پی ڈی ایم کا جلسہ
8 بجے شروع ہو جائے گا، لیکن قائدین کے لیٹ پہنچنے پر یہ جلسہ کچھ تاخیر کا شکار ہوا اور اس وقت بھی جلسہ جاری ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جلسے کے شرکا اس وقت کتنی بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں۔ ہمارے نمائندگان بھی ہمیں پل پل کی صورتحال سے آگاہ کرتے رہے اور مختلف رہنماؤں نے یہاں پر خطاب بھی کیا، جلسے کے شرکا سے گفتگو کی، اور اس وقت مریم نواز جلسے سے خطاب کر رہی ہیں۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے حکومت کو کڑے ہاتھوں لیا، انہوں نے بڑی تنقید بھی کی حکومت پر، اور ان کا کہنا ہے کہ تمام کرپشن کارنامے جو ہیں وہ اس حکومت کے ہیں۔ اس حکومت نے اب تک بہت کرپشن کی، پہرے بٹھائے، لوگوں کو مجبور کیا، لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، اور اس وقت مہنگائی جو ہے وہ عروج پر ہے۔ اس مہنگائی کا ہم توڑ کریں گے، اس مہنگائی کو بھی دور کریں گے، اور اس حکومت کو بھی گھر جانا ہوگا۔ اس حکومت کا گھر جانا ٹھہر چکا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے جس کو کوئی جنرل نے کہا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارنامے ہیں جو میں آپ کے سامنے کھول رہی ہوں۔ اگر ان کے کارنامے، ان کی کرپشن کھل جائے تو یہ غدار ثابت ہوں گے۔ بلین ٹری بھی انہی کا کارنامہ ہے، اور ایک ایک پودے میں کرپشن کی گئی۔ یہ وہ منصوبہ ہے جو کہ بلین ٹری منصوبہ وزیر اعظم عمران خان نے شروع کیا، جس کے اوپر مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ بلین ٹری اسی حکومت کا کارنامہ ہے اور ایک ایک پودے میں کرپشن کی گئی ہے۔ ان سے جواب مانگو تو کہتے ہیں تم غدار ہو، اور یہ حکومت صاف نکل جاتی ہے ان معاملات میں سے۔ لیکن اگر ان کے کیسز کھلوائے جائیں تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ غدار ہیں۔ اگر فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہی ہو جائے تو ساری دنیا ان کی غداری کی کہانیاں سنے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ اس میں ان کی چوری پکڑی گئی ہے۔ آج پی ڈی ایم کا یہ جلسہ شہر قائد میں ہو رہا ہے، بہت بڑا جلسہ، اور اس سے قبل مختلف رہنماؤں نے خطاب کیے ہیں۔ 4 سال سے فارن فنڈنگ کیس میں فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اور ہم ای سی پی میں نواز شریف نے تو اداروں کے خلاف کبھی بات نہیں کی، کرداروں کے خلاف کی ہے۔ اس کا جواب ہے تو کہو نواز شریف جھوٹ بول رہا ہے۔ تم تو اپنی ہر تقریر میں کہتے ہو، اس کا مذاق اڑاتے اڑاتے اسی کی بات کو سچ ثابت کر دیتے ہو، تو کہو نواز شریف غلط کہہ رہا ہے۔ اور تم جاؤ ذرا ای سی پی، ہم بھی جائیں گے ای سی پی، اور تمہاری وہ والی ویڈیوز لے کر جائیں گے تم نے جہاں کرداروں کا نہیں، فوج بطور ادارہ اس کے اوپر تنقید کی ہوئی ہے۔ نہ صرف تنقید کی ہوئی ہے، فوج کا مذاق اڑایا ہوا ہے۔ آج بھی وہ ویڈیوز سب کے پاس محفوظ ہیں، ہمارے پاس وہ ویڈیوز کی کاپی ہے۔ تم چلو ذرا مسلم لیگ نون کے پیچھے، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے، تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اور ابھی امیر حیدر خان ہوتی صاحب نے بہت ہی اچھی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہلے کہا اے پی سی نہیں ہوگی، ہو گئی، پھر کہا کہ اے پی سی میں فیصلے نہیں ہوں گے، ہو گئے، پھر کہا کہ فیصلوں پہ عمل نہیں ہوگا، ہو گیا، آخری بات وہ بھول گئے کہنا۔ تم کہتے ہو کہ جلسوں اور تحریکوں سے حکومت نہیں جاتی، انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا۔ اور مینگل صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کی تجویز میں نے۔ مریم نواز اس وقت جلسے سے خطاب کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 4 سال سے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ بتاؤ یہ فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ تمہارا پیچھا کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، ہر وقت تمہارے پیچھے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حکومت کا کہنا تھا کہ اے پی سی نہیں ہوگی، ہو گئی اے پی سی۔ ان کا کہنا تھا کہ اے پی سی میں کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوگا، ہو گیا عمل درآمد۔ ایک بات کہنا بھول گئی ہے حکومت کہ یہ حکومت ان جلسوں سے نہیں جائے گی، تو یہ حکومت جائے گی، تک چلے گی جب تک نالائکی اور نااہلی کے اندھیروں سے آپ کو نجات نہیں دلا دیں گے۔ یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک آپ کے بجھے ہوئے چولہے دوبارہ جل نہیں اٹھیں گے۔ یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک پاکستان کو اس نااہلی اور نالائکی اور سلیکٹڈ حکومت سے پہنچنے والے نقصانوں کا ازالہ نہیں ہو جائے گا۔ یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک پاکستان میں آئین اور قانون کا
بول بالا نہیں ہوگا. یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک آپ کے ووٹ کو عزت نہیں ملے گی. یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک میڈیا آزاد نہیں ہوگا, جب تک جوڈیشری آزاد نہیں ہوگی, اور جب تک آپ کا حق آپ کو نہیں ملے گا. اور اب جب کہ یہ تحریک چل نکلی ہے اور آپ اس کا ہراول دستہ ہو, تو ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. جو بزدل ہے وہ ہٹ جائے. بولو, جو بزدل ہے وہ ہٹ جائے. اونچا بولو, مجھے آواز آنی چاہیے. جو بزدل ہے وہ ہٹ جائے. جو شیر ہے وہ ڈٹ جائے. کراچی زندہ باد. کراچی کے میرے غیور عوام زندہ باد. پی ڈی ایم زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. بہت بہت شکریہ.